नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 31 सूरह क़ाफ। आयत नंबर 30 में क्या हुआ है? यहाँ पर अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नुम के हालात बयान कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले जहन्नुम का जिक्र हुआ है। क्या कहा है उसमें? यौम नक़ूलु ली जहन्नमा, जिस दिन हम कहेंगे जहन्नुम को, हलिम तलाती, क्या तू भर गई, फुल हो गई, इनफ। तो जहन्नुम क्या कहेगी? व तक़ूलु, और वो कहेगी यानी जहन्नुम कहेगी, हल मिन मजीद, यानी मेरे पास बहुत जगह है और है, मजीद है और कुछ है। अब अल्लाह ताला यहाँ पे जन्नत का जिक्र कर रहे हैं। वो उज़लिफ़तिल जन्नत, और करीब ले आई जाएगी क्या? जन्नत। उज़लिफ़त मजबूल का सेगा, नाइबुल फ़ाइल अल जन्नत। तो जन्नत करीब लाई जाएगी किसके? लिल मुत्तक़ीना, मुत्तक़ीन के, मुत्तक़ियों के करीब जन्नत लाई जाएगी। गैर बईद, गैर बगैर, नहीं, बईद दूर, यानी दूरी नहीं होंगी। यानी जन्नत मुत्तकीन के करीब लाई जाएगी, वो दूर नहीं होगी बल्कि क्या होगी? बहुत करीब होगी। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह शुअरा में, व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन व बुर्रिज़तिल जहीमु लिल गावीन, और मुत्तकी लोगों के लिए जन्नत करीब लाई जाएगी और गुमराह लोगों के लिए भड़कती आग जाहिर कर दी जाएगी। सूरह तकवीर में भी आता है, और जब जहन्नुम भड़काई जाएगी और जन्नत करीब लाई जाएगी, हर जान, हर नफ्स जान लेगी जो लेकर आया है। क्या वो लेकर आया है? वो हर एक नफ्स जान लेगी। तो यहाँ भी क्या कहा जा रहा है? व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीना गैर बईद, दूर नहीं होगी मुत्तक़ीन के जन्नत। अब ये मुत्तक़ीन कौन होंगे, यानी जिनके करीब जन्नत लाई जाएगी, तो वो मुत्तक़ीन कौन होंगे? उसका अल्लाह ताला कह रहे हैं, हाज़ा मा तुअदूना लिकुल्ली अव्वाबिन हफीज। हाज़ा, ये है, मा तुअदूना, जिसका तुमसे वादा किया जाता था, लिकुल्ली अव्वाबिन हफीज, किसके लिए? हर एक अव्वाब और हफीज के लिए। अव्वाब किसको कहते हैं? अव्वाब कहते हैं औब से है, बार बार पलटने वाले को, रुजू करने वाले को। राइट? दाऊद अलैहिस्सलाम कैसे थे? अव्वाब थे, है ना? उनके वाक़ये में हमने पढ़ा ना, या जिबालु अव्विबी माहु वत्तैर, ऐ पहाड़ों इसके साथ तस्बीह को दोहराओ, और परिंदे भी। राइट? तो अव्वाब कौन होता है? अव्वाब वो होता है जो तन्हाइयों में अल्लाह ताला का जिक्र करने वाला होता है, अकेले में अल्लाह ताला को याद करने वाला होता है, और फिर अपने गुनाहों को याद करके तौबा व इस्तग़फ़ार करता है। राइट? इसके बारे में असलाफ कहते हैं, उबैद कहते हैं कि अव्वाब वो बंदा है जो किसी मजलिस में बैठता है तो उसमें अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते रहता है। इसी तरह अव्वाब वो है जो मजलिस से उठते हुए खातिमे मजलिस की दुआ कहता है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ठीक है, तो ये भी अव्वाब होता है जो मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ता है कि पाक है अल्लाह अपनी हम्द के साथ, अल्लाह मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ जो मैंने अपने इस मजलिस में किए हैं। और देखिए अव्वाब से ना अव्वाबीन की नमाज भी है ना। राइट? हदीस में आता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वाब के सिवा कोई चाश्त की नमाज की हिफाजत नहीं करता, और ये अव्वाबीन की नमाज है।
اور یہ 4 رکعت سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے لے کر سورج ڈھلنے کے 15 منٹ پہلے تک یہ نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اول میں پڑھیں تو یہ اشراق کہلاتی ہے، دھوپ نکلنے پر تیز ہونے پر پڑھیں تو چاشت کہلاتی ہے، صلاۃ الضحیٰ بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو جو اوابین ہوتے ہیں تو وہ اس نماز کی یعنی صلاۃ الاوابین کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اواب، اواب یعنی بار بار پلٹنے والا، رجوع کرنے والا، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، ہر حال میں، خواہ تنہا ہو یا لوگوں کے بیچ میں ہو، خلوت میں، جلوت میں، خوشی میں ہو، اسی کی طرف لوٹنے والا کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنا نوازا ہے، تو نے مجھے اتنی خوشی دی ہے، اب مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے، تو نے مجھے نعمت دی ہے، اب میں تجھے راضی کرنے کے لیے کیا کروں؟ ہمیشہ اللہ کی طرف لوٹنے والا، غم کے موقع پر بھی اللہ کی طرف پلٹنے والا، کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی مشکل ہو، تب بھی کیا کرے؟ اللہ ہی کی طرف پلٹے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے اوابین کے لیے کیا ہے؟ ازلفت الجنت، یہ ہے متقین، یہ ہے اواب۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے نا تو پھر اس کے لیے یہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑے پریشان کن خبر ہو تو وہ اس میں کیا کہتا ہے کہ اللہ ہے نا، وہ ہے نا جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو وہ شخص اواب ہوتا ہے، جس سے غلطی ہو جائے تو اللہ کی طرف پلٹے، نیکی ہو جائے تو بھی اللہ ہی کی طرف پلٹے۔ غلطی میں کیسے پلٹتا ہے اللہ کی طرف؟ یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی۔ اور نیکی میں کیسے پلٹتا ہے؟ یا اللہ تو نے توفیق دی، اسی لیے یہ ہوا ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، تیرے ہی دینے سے ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نہ وہ غم میں مایوس ہوتا ہے، نہ خوشی میں اترانے لگتا ہے، حدوں کو پار کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ اواب حفیظ۔ بعض علماء نے کہا اواب سے مراد فرض نماز کے علاوہ نوافل پڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ یہی جو میں ابھی آپ کو بتایا نا صلاۃ الاوابین، چاشت کی ہی نماز کے لیے یہ آتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے دیکھیے نمازوں میں بھی، اب کوئی بندہ تہجد پڑھتا ہے، اب اس نے تہجد پڑھ لی، اب اس کے بعد پھر اس نے فجر پڑھ لی، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ دنیا کے کام میں لگ گیا، اب پھر اس کو اللہ کی یاد آ گئی، پھر وہ گیا اشراق پڑھنے، چاشت پڑھنے، اوابین پڑھنے، پھر ظہر آ گئی، پھر اللہ کی طرف پلٹ گیا۔ تو اللہ کی طرف فزیکلی جاتا ہے عبادت کے لیے، بار بار پلٹتا ہے، تو اس کو کہیں گے اواب۔ اس میں بھی مبالغہ ہے، غفار، قہار، کفار، تو بہت زیادہ اور بار بار پلٹنے والا، کثرت سے پلٹنے والا، وہ کہیں بھی ہو اللہ ہی کی طرف پلٹ پلٹ کر جاتا ہے۔ اور دیکھیے یہ ایک حقیقت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے نا، پھر اس کے لیے کچھ تکلف نہیں کرنا پڑتا، اس کے اندر ایک ایسی چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی کام جس سے آپ کو شوق ہوتا ہے، مثلا جن لوگوں کو ریڈنگ کا شوق ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ کبھی دیکھا آپ نے بچوں کو جن کو ریڈنگ کا شوق ہوتا ہے، جب موقع ملتا ہے کھاتے ہوں، پیتے ہوں، اٹھتے بیٹھتے، کہیں جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، کسی بھی حال میں ہو، فوراً نکال لیتے اپنا بیگ، پڑھنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح جن لوگوں کو اور مشغلے ہوتے ہیں نا، یعنی ان کے سینٹر آف لائف جو ہوتی ہے، تو وہ اسی کی طرف پلٹ پلٹ کر، گھوم گھوم کر جاتے رہتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ یہ اواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لِكُلِّ أَوَّابٍ حفیظ کے لیے ہم نے جنت قریب لائی ہے، یہ ہے وہ متقین۔ اور حفیظ کیا ہے؟ حفیظ فعیل کے وزن پر، صفت مشبہ، صفت مشبہ پرماننٹ صفت ہوتی ہے، مستقل صفت، جمیل ہمیشہ سے خوبصورت ہے، طویل
ہمیشہ سے لمبا ہے. right؟ تو حفیظ کیا ہے؟ ہمیشہ حفاظت کرنے والا. کس چیز کی حفاظت کرنے والا؟ جس چیز کی حفاظت کا اس کو حکم دیا گیا ہے. اس میں دیکھیں 2 بڑے کیٹیگری آتے ہیں کہ کن کی حفاظت کا حکم ملا ہے اس کو. سب سے پہلے تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا، اور دوسرا ہے بندوں کے حقوق کی حفاظت کرنا. پہلا کیا ہے؟ اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا. تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے حقوق میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے نماز. اب نماز پڑھنے میں کیا حفاظت چاہیے؟ جیسے طہارت کی حفاظت ہے، خشوع و خضوع کی حفاظت ہے، وقت پر پڑھنے کی حفاظت ہے، یا جتنی بھی شرائط یا آداب سکھائے ہیں ان سب کا خیال رکھنا. یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا. حفیظ جیسے ہوتا ہے نا واچ مین. واچ مین کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کو واچ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی نگاہیں کھلی ہوتی ہے، یعنی غافل نہیں ہوتا وہ. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا مختلف چیزوں کو لوگ واچ کرتے ہیں نا. جیسے لوگ اپنے ویٹ کو واچ کرتے رہتے ہیں، اپنے وزن کو، صحت کو، کیلوریز کو واچ کرتے رہتے ہیں. ان کا سارا دھیان کدھر ہوتا ہے؟ وہ واچ کرتے رہتے ہیں، وہ کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں کتنے کیلوریز ہم نے کھائے ہیں، ابھی اس سے کیا ہوگا، اس سے کتنا وزن کم ہوگا، ٹھیک ہے، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے. ہمیشہ وہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ واچ کرتے رہتے ہیں، کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ حفیظ. ہمیشہ اس کی طرف نگاہ رہنا. اسی طرح اللہ کے معاملے میں بھی حفیظ کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت کاؤنٹ کرتے رہتا ہے کہ کیا کام میرے ذمے ہے، تھنگس ٹو ڈو، کیا کیا ہو سکتا، کیا کیا رہ گیا ہے میرے ذمے جو کام تھے، اور کیا کیا میں نے کر چکا ہوں. جیسے گنتے رہتا ہے نا. مومن بھی دیکھیے زکوٰۃ میں دیکھیے گنتا ہے نا، کتنا دینا ہے، کتنا میں نے ابھی باقی رکھا ہے. روزے میں دیکھیے گن گن کے رہتے نا، اچھا میرے اتنے باقی ہے ابھی، اتنا رہنا ہے، اتنے چھوٹ گئے ہیں. تو ہم گن رہے ہوتے ہیں کتنے نفل پڑے ہیں، تراویح میں ابھی کتنے باقی ہے. تو ان سب چیزوں کی ہم کاؤنٹنگ کرتے رہتے ہیں کہیں حق سے کم نہ ہو جائے. تو ان ساری چیزوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ کہ غافل زندگی نہیں گزارنا ہے. غافل زندگی کون گزارتا ہے؟ اچھا کر لیں گے، کوئی نہیں، کبھی تو بہت کر لیا، کبھی کچھ بھی نہ کیا. تو حفاظت حفیظ یعنی جو جیسے کرنا چاہیے ویسے ہی، جیسے اس کو حکم دیا گیا ہے ویسے ہی کرنا. پورے فرائض، آداب، اس کے شرائط کو، اس کے مناسک کو سامنے رکھنا، اور اس کو جیسا حکم ملا ہے ویسے اس کو کرنا، اس کو واچ کرنا ہے، غافل نہیں ہونا. یہ جو انسان ہوتا ہے نا حفیظ، وہ بہت کیئرفل انسان ہوتا ہے، غافل نہیں ہوتا ہے، کیئرلیس نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا، ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ بندوں کے حقوق کی حفاظت کرنا، ٹھیک ہے. تو بندوں کے حقوق کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ جیسے وعدوں کی حفاظت کرنا، اپنی گفتگو کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، نگاہ کی حفاظت کرنا، کانوں کی حفاظت کرنا کہ مجھے کوئی غلط چیز نہیں سننا ہے. رائٹ. تو جس طرح دنیا میں ہم اپنے آپ کو تکلیف سے، نقصان سے بچانے کے لیے حفاظت کرتے رہتے ہیں، سردی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، گرمی سے، بیماری سے، جرم سے، گندگی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، تو اسی طرح جس کو اپنے سے پیار ہونا،
اپنی آخرت بچانے کے لیے وہ بھی کیا کرتا ہے؟ اپنے ان سارے حقوق اور فرائض کی حفاظت کرتا ہے کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا میرے ذمے ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں وہ بہت کانشیس ہوتا ہے. لِكُلِّ أَوَّابٍ حفیظ، دل جاگتا ہے اس کا. سونے والا انسان حفیظ نہیں ہوتا، غافل انسان حفیظ نہیں ہوتا. اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حفیظ. تو یہ جنت کس کے قریب لائی جائے گی؟ ہر ایک اواب اور حفیظ کے. من خشی الرحمن بالغیب، من جو، خشیہ ڈرا، کس سے؟ الرحمن رحمان سے، جو ڈرا رحمان سے، بالغیبی غیب میں، غائبانہ طور پر، وجاء اور لے آیا، بقلب منیب، قلب منیب، اور ساتھ میں کیا لایا؟ قلب لایا، دل، اور وہ کیسا؟ منیب، وہ بھی رجوع کرنے والا. دیکھیے منیب کیا ہے؟ پیچھے کی آیت میں اواب کا ذکر ہوا. اواب کے معنی بھی ہم وہاں پہ رجوع کرنے والا، پلٹنے والا. رائٹ. اب منیب یہاں پر آ رہا ہے تو منیب کے بھی معنی اگر آپ دیکھیں گے تو رجوع کرنے والا. رائٹ. لیکن تھوڑا سا فرق ہے. اواب اور منیب میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ کیا ہے؟ اواب ہوتا ہے بار بار توبہ کرنے والا، عملی طور پر پلٹنے والا، فزیکلی. ٹھیک ہے. منیب ہوتا ہے دل کی گہرائی سے اللہ کی طرف جھکنے والا، دل اور نیت کے ساتھ رجوع کرنے والا. تو اواب میں کیا ہے؟ اواب میں پوری شخصیت ہے. اس کا ایک دم پورا عمل ہے فزیکلی. رائٹ. بار بار پلٹنے والا. منیب میں کیا ہے؟ دل اور نیت. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو خشیہ، جو ڈرا رحمانہ رحمان سے. دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں ہے من خشیہ القہار، جو ڈرا قہار سے، جبار سے، ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو ڈرا رحمان سے. ٹھیک ہے. رحمان، رحمت، رحمت جو ہے نا، رحم یہ ڈومیننٹ ہے اللہ تعالیٰ کی. جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے نا، اس سے ڈرا غیب میں، غائبانہ طور پر. یعنی تنہائیوں کو اپنے واچ کرتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ چیز سے تقوی اختیار کرتا ہے، ڈرتا ہے. اور وہ لے آیا قلب منیب، اور وہ منیب دل لے آیا، یعنی ایسا دل جو جس کی نیت بھی کیا ہو؟ اللہ کی طرف پلٹنے والی ہو، اور اس کا دل بھی، دل کی گہرائی سے وہ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والا. ٹھیک ہے. تو قلب منیب کون ہوتا ہے، یا کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ادب کو اس کے دل میں وہ ہمیشہ حاضر رکھتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے ہمیشہ. ایک احساس ہوتا ہے اس کے دل میں، کس کا؟ اللہ کی طرف پلٹنا ہے. اصل میں اگر دیکھا جائے نا تو بات یہ ہے کہ ایک اللہ کی پکڑ ہے کسی بندے پر، اور ایک انسان کی اپنی پکڑ ہے اپنے اوپر. اللہ کی پکڑ کیا ہے؟ اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے خوب خوب چھٹی ہے، آزادی ہے، جو مرضی چاہے کرو. وہ وقت آئے گا جب اس کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا نا، تو پھر بندہ نہیں چھوٹے گا. تو اس پکڑ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ اپنے آپ کو خود پکڑ لو، اپنے آپ کو پکڑ کے رکھو، اپنی حفاظت کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے یہاں حساب اور جواب دینا ہوگا. ہمارے پاس جو اختیار ہے دنیا میں وہ بہت تھوڑے وقت کے لیے ہے، بہت جلد واپس جانا ہے، اور اس کے بعد اختیار نہیں ہوگا. تو جو شخص
آخرت کی آزادی چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو دنیا میں کنٹرول کر کے رکھے، رائٹ؟ اب یہ جو کنٹرول کرنا ہوتا ہے خود کو، ہاں، پھر اسی سے کیا ہے؟ اواب، حفیظ، منیب، یہ کیفیات پیدا ہوتی ہے، right؟ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا، پھر کیا ہوتا ہے؟ اواب بن جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، حفیظ ہو جاتا ہے، ہمیشہ واچ کرتے رہتا ہے، منیب ہوتا ہے، دل سے پلٹتے رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، رائٹ؟ دیکھیے، اگر آپ نہ پلٹیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ گناہوں میں جاتے جائیں گے، بعید ہو جائیں گے، وہ بھی بہت دور چلے جائیں گے، واپس نہیں پلٹیں گے، right؟ یہ ایسی ہے نا، جیسے اگر آپ نے کبھی گھوڑے کی سواری کی ہوگی، یا پھر آپ نے کبھی ٹانگے پر بیٹھے ہوں گے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو دیکھیے گاڑی ہے، right؟ کار ہے، بائک ہے، جو بھی ہے، اس کو آپ بریک لگاتے ہیں تو وہ رک جاتی ہے، right؟ وہ تو ایک مشین ہے، لیکن کبھی گھوڑے کو بریک لگاتے ہوئے آپ نے دیکھا؟ گھوڑے کو کیسے بریک لگاتے ہیں؟ اس کی جو باگیں ہوتی ہیں، اس کی جو لگام ہوتی ہیں، اس کو اتنا کھینچتے ہیں، اتنا طاقت سے، قوت سے اس کو کھینچتے ہیں کہ پورے پاؤں سے لے کر پورے جسم کی قوت لگ جاتی ہے، تب جا کے اس کو کنٹرول کر پاتے ہیں، تب جا کے بریک لگتا ہے، اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو وہ آپ کو لے جا کے دور پھینک دیں، ہڈی پسلی برابر ہو جائے گی۔ تو نفس کا نا یہی حال ہے، اگر انسان اس کی باگیں نہ کھینچے نا، اس کی لگام نہ پکڑے، اور اس کو کھینچنے کے لیے پوری پوری قوت نہیں لگائے، تو پھر وہ نفس انسان کو وہاں جا کے پھینکتا ہے دور، جہاں سے ریکوری مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا امتحان ہے کس چیز کا؟ کہ ہم اپنے آپ کو کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم اپنی زبان کو کتنا کنٹرول کرتے ہیں؟ کبھی ہمیں غم ہوتا ہے تو ہم اپنی باتوں کو، اپنے غم کو، جذبات کو، اپنے آنسوؤں کو کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اور کبھی ہم خوشی کے حال میں ہوں تو اس وقت ہم اپنی کیفیات کو، اپنے غرور کو، فخر کی حالت کو کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں؟ تو جو شخص اپنے آپ کو اختیار کے باوجود کنٹرول کرے اور اللہ کے حوالے کر دے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کیا کہیں گے؟ ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ اس میں۔ ہاں کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ جنت کی طرف۔ تم سب داخل ہو جاؤ جنت میں، کس طرح سے؟ بسلام، سلامتی کے ساتھ، بے فکر ہو کے۔ ذالک یوم الخلود، یہ وہ دن ہے خلود، ہمیشگی کا، پرماننٹ، فار ایور، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنائے۔ تو جنت اور جہنم، یہ دونوں زندگی جو ہے یہ ایٹرنیٹی ہے، فار ایور ہے، ہمیشہ 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 کی زندگی ہے، خلود ہے اس میں۔ احادیث میں کیا آتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ سکون سے رہے گا، اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور نہ اس کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے، اور نہ اس کی جوانی کبھی ختم ہوگی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جنت میں اور دوزخ والوں کو دوزخ میں داخل کرے گا، پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان کھڑا ہوگا اور کہے گا، اے جنت والوں، اب موت نہیں ہے، اے دوزخ والوں، اب موت نہیں ہے، اب ہر ایک ہمیشہ اسی حال میں رہے گا جس حال میں وہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو ایک سفید و سیاہ مینڈی کی شکل میں لایا جائے گا، پھر ایک منادی کرنے والا پکارے گا، ایک اناؤنسمنٹ ہوگی، اے جنت والوں، تم اسے پہچانتے ہو؟
وہ گردنیں اونچی کر کے دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں یہ موت ہے، سب نے اسے دیکھا ہوا ہے، رائٹ، مر کے آئے ہیں نا۔ پھر کہا جائے گا اے جہنم والوں، تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ بھی گردنیں اونچی کر کے دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں یہ موت ہے، سب نے اسے دیکھا ہوا ہے۔ پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اے جنت والوں، ہمیشہ ہے اور موت نہیں ہے، یعنی تم ہمیشہ یہاں پہ رہو گے۔ اے جہنم والوں، ہمیشہ ہے اور موت نہیں ہے، right؟ اور ایک حدیث میں اسی طرح کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو موت کو ایک چٹک برے مینڈی کی شکل میں لایا جائے گا، یعنی جس کے اوپر ڈاٹس وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس طرح ایک رام ایک مینڈی کی شکل میں اس کو لایا جائے گا اور جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر اعلان کیا جائے گا اے جنت والوں اب ہمیشہ ہے، موت نہیں ہے، اور اے جہنم والوں اب ہمیشہ ہے، موت نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موت کے ذبح کے بعد کوئی مر سکتا تو جنتی خوشی کے مارے مر جاتا اور جہنمی غم کے مارے مر جاتا۔ مطلب جنتی کو اتنی خوشی ہوگی جب اناؤنس ہوگا کہ یہ ہمیشگی کی زندگی ہے، کہ اگر موت ہوتی نا تو وہ خوشی خوشی، کبھی کبھی ایسے ہوتا نا اتنی خوشی ہوتی کہ مر جاتا انسان، ہوتا ہے نا، بہت زیادہ خوشی ہوتی ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے لوگوں کو۔ اگر موت ہوتی نا یہ جو ذبح ہونے سے پہلے، رائٹ، تو خوشی کے مارے جنتی مر جاتے اور جہنمی وہ کیوں مر جاتے؟ یہ ہمیشگی کی زندگی، اب کیا رہنا ہے، رائٹ، یہی آخری موت ہو جائے۔ پھر ہاں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائیں گے اے جنت والوں، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدک، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم کیسے راضی نہ ہوں جبکہ تو نے ہمیں وہ سب کچھ عطا کیا جو اپنی مخلوق میں کسی کو نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دوں گا۔ وہ کہیں گے اس سے بھی بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اپنی رضامندی تمہیں دیتا ہوں اور اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ تو جنت اور جہنم کی زندگی کیسی ہے؟ یوم الخلود ہے، ہمیشگی کا دن ہے۔ دیکھیں دنیا میں کتنی بھی تکلیف آئے، کتنی بھی پریشانی آئے، کوئی بیماری آ جائے، گزر ہی جاتی ہے نا، ختم ہو ہی جاتی ہے۔ جیسے سر درد ہوتا ہے، دانت میں درد ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی بیماری انسان پر آ ہی جاتی ہے، پھر انسان گھبرا کے کیا کہتا ہے پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگا، ہوگا بھی یا نہیں۔ لیکن پھر بھی دنیا میں آنے والی ہر تکلیف گزر ہی جاتی ہے، لیکن اس دن کی تکلیف نہیں گزرے گی۔ یوم الخلود ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، رائٹ۔ اور دیکھیے وہ حدیث بھی آتی ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے فرمائے گا اے آدم جہنم کے لیے بھیڑ نکالو، یعنی لے کر آؤ، جہنم کے لیے لوگوں کو لے کر آؤ۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے اے رب جہنم کے لیے کتنے لانا ہے جہنم میں ڈالنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999، ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے اور ایک جنت کے لیے۔ آپ سوچئے 1000 میں سے 1، کتنی رسک والی بات ہے نا۔ یہ سن کر لوگوں پر اتنا سخت گزرے گا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حاملہ عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی اور لوگ مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں، جنت الاعلیٰ، جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں جنتیوں کو ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود،
लहुम मा यशाउना, लहुम उनके लिए, मा यशाउना जो वो चाहेंगे, फीहा उसमें, जो कुछ वो चाहेंगे, वॉटेवर उनके लिए जन्नत में होगा, राइट। वलदैना मजीद, ऑन टॉप ऑफ दैट, उसके अलावा क्या होगा, और हमारे पास मजीद भी है, और भी ज्यादा है, बहुत कुछ है हमारे पास, राइट। इंसान की ख्वाहिश खत्म हो जाएगी लेकिन इनामात कभी खत्म नहीं होंगे, राइट। दुनिया में क्या होता है, दुनिया में ख्वाहिशात खत्म ही नहीं होती। दुनिया में आपने कभी सुना कि कोई इंसान ये कहे अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मेरा दिल भर गया है, हम्म, मुझे बस कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ दे दिया अल्लाह ताला ने, कोई नहीं कहता। ख्वाहिशात कम होती ही नहीं इंसान की, खत्म होती ही नहीं, लेकिन वहां जो भी मांगेगा वो उसको मिल जाएगा, राइट। और उसके अलावा वो लदैना मजीद, और हमारे पास तो और मजीद है, ज्यादा है हमारे पास, राइट। वह कम अहलकना, और कितनी ही अहलकना हमने हलाक की, अब लहुम इनसे पहले, किन से पहले, इन अहले मक्का से पहले हमने कितनी ही क्या हलाक की, मिन कर्निन बस्तियों में से, यानी कितनी ही कौमें हमने इन अहले मक्का से पहले हलाक की है। कर्न किसको कहते हैं, हम्म? कर्न कहते हैं एक ही जमाने के लोगों को, एक जनरेशन के, एक नस्ल के लोगों को, हम्म? एक ही जगह के लोगों को कर्न कहते हैं, right? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वह कम अहलकना, और ये कम जो है ना ये इस्तेफामिया है, लेकिन यहाँ पर खबरिया है, यहाँ पे खबर दी जा रही है। यहाँ पे अल्लाह ताला सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि काउंट करके जरा बताओ कि कितने हमने कौमें हलाक की हैं, ये नहीं कहा जा रहा है, बल्कि यहाँ पर खबर दी जा रही है कि कितने ही कौमें हमने हलाक की हैं आपसे पहले, और वो कैसे थे, हम अशद्दु मिनहुम, वो ज्यादा शदीद थे, मिनहुम उनमें से, बतशन किस चीज में, पकड़ में, हम्म, तमीज आ रहा है, ताकत में, कुवत में बहुत ज्यादा वो शदीद थे। तुम तो कुछ भी नहीं हो ए अहले मक्का, तुमसे पहले हमने कई बस्तियां, कई कौमें ऐसी हलाक की हैं जो तुमसे ज्यादा शदीद थे, बहुत कुवत वाले, ताकत वाले लोग थे। उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने वनक्कबू फिल बिलाद, तो नकबा, नकबा कहते हैं छान मारना, खोज लगाना, तो उन्होंने खोज लगाई, छान मारा, फिल बिलाद शहर में, मुल्कों में, कंट्रीज में, वो शहरों में एक तरह से गश्त करने लगे, घूमे फिरे, बहुत उन्होंने रिसर्च कर ली। देखिए हम क्या समझते हैं कि कम्युनिकेशन के जराए इस वक्त ज्यादा है ना, हम समझते हैं टेक्नोलॉजी आज वास्ट है, इसीलिए लोगों की बहुत ज्यादा आमद रफ्त है, हाँ? हर तरफ लोग बहुत ज्यादा दिखते हैं, एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा रश लगा रहता है, राइट। लेकिन ये कदीम जमाने से भी ये लोग जो है ना एक्सप्लोर करने वाले मौजूद थे, राइट। पहले के जमाने के लोग भी पीछे नहीं थे दुनिया को एक्सप्लोर करने में। उन्होंने क्या किया, फनक्कबू फिल बिलाद। देखिए नकबा है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, नक्कबू किससे है, सबसे पहले तो बाप तफील, नक्कबा युनक्किबु तनकीब, तो यहाँ पे होम फाइल इसका, इसका रूट लेटर आता है, इसकी जो स्पेलिंग आती है अरबी की, नून काफ बा, नकबा। नकबा कहते हैं, लफ्जी माने नकबा के होते हैं सुराख लगाना, हम्म? दीवार में या चमड़े में या किसी चीज में सुराख लगाने को क्या कहते हैं, नकबा, नकब लगाना बोलते हैं ना, हम्म? अब ये बाप तफील में आ गए हैं, नक्कबा युनक्किबु, बाप तफील जो होता है ना उसमें तकरार होती है, शिद्दत होती है, राइट। कस्सरा युकस्सिरु तकसीर, तोड़ना, शिद्दत के साथ तोड़ना, जैसे ग्लास को अगर तोड़ना है तो जोर से उसको पटक दिए, टुकड़े टुकड़े हो गए, ये तफील में होता है, कसरत और शिद्दत पाई जाती है, राइट। तकरार भी होती है बार बार भी, तो अब यहाँ पर इसका मीनिंग तो लफ्जी है सुराख लगाना,
اب اس میں یہاں پہ گھومنا پھرنا، کھوج لگانا یا پھر سفر کرنا، یہ معنی کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، نقبہ تفعیل میں ڈالیں گے تو بار بار سوراخ لگانا، بار بار سوراخ کرنا، زمین میں یا پہاڑ میں کھودنا، کھوج لگانا۔ اب زمین میں کوئی سوراخ لگاتا ہے، اندر تک جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ راستے معلوم کرتا ہے نا؟ اب سمندر کے اندر بھی لوگوں نے راستے معلوم کیے ہیں، راستے بنائے نا سمندر کے اندر بھی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سوراخ لگاتے ہیں۔ تو پھر نقبہ کے میننگ کیا ہو گیا؟ سفر کرنا، ایکسپلور کرنا، گشت کرنا، یہ تمام معنی۔ التنقیب عن الاثار کہتے ہیں آثار قدیمہ کی کھدائی کرنا۔ التنقیب عن النفتا کہتے ہیں تیل کی تلاش کرنا، تیل کی کھدائی کرنا۔ اوکے، تو کھوج لگانا یا پھر چھان مارنا، یہ تمام میننگ پھر نقبہ سے آتے ہیں، رائٹ؟ تو یہاں پر کیا ہے؟ فنقبوا یعنی انہوں نے زمین کے کونے کونے میں سفر کیا، راستے نکالے، گھومے پھرے، چھان مار دی۔ وَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَحِیص، کیا ہے کوئی بچنے کی جگہ؟ کوئی جائے پناہ ہے؟ بھاگ کر جانے کی کوئی جگہ ہے؟ مطلب اتنے طاقتور وہ لوگ تھے، انہوں نے کونا کونا چھان مارا تھا، انہوں نے اتنی ریسرچ کی تھی، گھومے پھرے تھے، سفر کیا تھا، کیا وہ بچ پائے؟ کیا اللہ سے بچنے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے کوئی جگہ ملی ان کو؟ کوئی پناہ گاہ ملی؟ زمین کے اندر دیکھیے، نقبہ جیسے سوراخ کرنا ہے نا، تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں زمین کے اندر نا، وہ ایٹامی حملے سے بچنے کے لیے زمین کے اندر اپنے پناہ گاہیں بناتے ہیں۔ آج بھی دیکھیے ہے نا، ابھی ایسے ہی کرتے ہیں، زمین کے اندر کھدائی کر کے اس میں کیسے کیسے سوراخ کر کے اس میں جا کے وہ پناہ گاہیں بنا لیتے ہیں۔ تو قدیم زمانے میں بھی لوگوں نے اپنے طریقے پر فنقبوا فی البلاد کیا، لیکن اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اتنی ساری ترقی کے باوجود کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ملی۔ یہاں پہ من جو ہے نا، یہ تاکید کے لیے آیا ہے، کوئی بھی پناہ گاہ نہیں، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ملی، کوئی بچا نہیں۔ ان فی ذالک لذکر، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لذکر ضرور یاد دہانی ہے، نصیحت ہے۔ کس کے لیے؟ لمن اس کے لیے جو کانا ہے، لہو اس کے، قلب دل، اس میں اس کے لیے نصیحت ہے جس کا دل ہے۔ او یا القا ڈالے، السمع کان، یا وہ کان لگائے، ڈالے کان مطلب غور سے کوئی بات کو سنے، وہ ہوا شہید، اور وہ حاضر ہے، شہید ہے، دل و دماغ سے حاضر ہے۔ یہ نہیں کہ بیٹھا یہاں ہے اور دل اور دماغ کہیں اور ہے، دل غیر حاضر ہے، یعنی فزیکلی بھی پریزنٹ ہو اور مینٹلی بھی پریزنٹ ہو، مینٹلی بھی حاضر ہو، وہ ہوا شہید۔ دیکھیے بہت سے لوگ ہیں نا جن کے دل ہے لیکن وہ دل ان کے سمجھتے نہیں ہیں، کان ہوتے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں کیا فرماتے ہیں؟ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے ہیں، ان کے ایسے دل ہے جن کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، اس سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے ایسے کان ہیں جن کے ذریعے وہ سنتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ کون ہیں؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہے، یا بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
یہ کن دلوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نصیحت ہے ان کے لیے جو دل رکھتا ہو. اب دل تو ہمارے پاس بھی ہے، سب کے پاس دل ہے. تو یہ کون سے دلوں کی بات ہو رہی ہے؟ جن کا دل قلب سلیم ہو، جن کا دل ہمیشہ کیسا ہو؟ حاضر ہو. جن کا دل اللہ کی طرف پلٹنے والا ہو، رائٹ. اور جن کے کان کیا ہو؟ وہ القسم یعنی ان کے کان ایک دم غور سے سننے والے ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنتے وقت توجہ بے حد ضروری ہے، کانسنٹریشن ضروری ہے، اور سمجھنے کے لیے سننا چاہیے، اور خاص طور پر اللہ کا کلام. کیونکہ دیکھیے ہم بہت سی چیزیں سنتے رہتے ہیں نا، لیکن ان میں سے کون سی بات ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں؟ کون سی بات ہم پوری ایک دم فل کانسنٹریشن سے سنتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں کہ اس میں ذرا سا بھی خلل نہ آئے؟ کون سی چیز جس میں ہماری پوری دلچسپی ہوتی ہے، خواہ وہ بیکار باتیں ہی کیوں نہ ہو. کبھی آپ نے بچوں کو کارٹون دیکھتے وقت دیکھا ہوگا کیسے رہتے؟ غور کیا کبھی؟ آپ ان کو کتنا بھی ہلائیں، کتنا بھی ان کو باتیں کریں، کوئی ریسپانس نہیں آتا. پوری توجہ کے ساتھ فل کنسنٹریشن کے ساتھ دیکھتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کا دل ہو اور جو غور سے سنے، اور وہ ہوا شہید، اور جو حاضر بھی ہو، رائٹ، واچ کر رہا ہو. دل وہ دماغ کے ساتھ حاضر ہو، مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. وَلَقَدْ اور ضرور، یقیناً، خلقنا ہم نے پیدا کیا، کس کو؟ السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو. یعنی یقیناً ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں، کس کے؟ آسمانوں اور زمین کے. وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. کس کے درمیان؟ آسمانوں اور زمین کے درمیان. کتنے دن میں پیدا کیا؟ فی ستتی ایام، 6 دنوں میں. ٹھیک ہے. اور وما اور نہیں، مسنا چھوا ہم کو، من لغوب کوئی تھکاوٹ. یہاں بھی من زائدہ تاکید کے لیے ہے. یہ سب کام کر کے ہم کو کوئی بھی تھکاوٹ نہیں چھوئی. تھکے نہیں ہم. جیسے یہودی کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں یہ سب کچھ بنایا، پھر اس کے بعد 7ویں دن آرام کیا، اس لیے ہم 7ویں دن ہم بھی آرام کرتے ہیں. سبت کا دن، ہفتے کے دن ریسٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ریسٹ کیا، اس طرح سے وہ تحریفات کر چکے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کسی بھی طرح کی تھکاوٹ نہیں ہوئی. من لوگوں کوئی بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی ہم کو، ہم تھکے نہیں. دیکھیے زمین میں تھوڑا سا ہم کو سوراخ کرنا ہوتا ہے تو ہم کتنے تھک جاتے ہیں. زمین میں سے کوئی چیز نکالنا ہو، کتنی دیر لگتی ہے اس میں، کتنی ڈگنگ کرنی پڑتی ہے. مثلا ایک خبر کوئی کھودنا ہے، کتنا وقت لگتا ہے اس میں. لیکن آپ ذرا سوچئے قیامت کے دن صرف وہ جو ایک بار جو سور پھونکا جائے گا، وہ سور میں کیسی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ ایک آواز سے، ایک ڈانٹ سے سب کچھ زمین کا نکل آئے گا، سارے مردے نکل آئیں گے. کتنی طاقت والی وہ آواز ہوگی. زمین خود بخود ڈگ ہو جائے گی، خود بخود پھٹے گی، اوکے، اور سب کچھ باہر آ جائے گا پوری کی پوری زمین کے اندر سے. زمین بہت سخت ہوتی ہے، دیکھیں مٹی جو ہوتی ہے نا بہت سخت ہوتی ہے. اب آپ سوچئے اس میں سے نکل رہے ہیں ایک آواز کی بنا پر. تو ان سب کے بنانے والے کون ہیں؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اللہ تعالیٰ. اور یہ سب کچھ بنا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم کو نہیں چھوا کچھ بھی تھکاوٹ. جیسے ہم نے سورہ احقاف میں بھی پڑھے نا
اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے نہیں تھکا، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ Right؟ یہ سب کچھ بنا کے اللہ تعالیٰ ذرا بھی نہیں تھکا ہے، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، اس کو تھکاوٹ نے چھوا ہی نہیں ہے، تو وہ کیا مردوں کو زندہ نہیں کرے گا؟ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ ہر چیز ایک لمحے میں پیدا کرنے پر قادر ہے، اس نے چیزوں کو کیسے پیدا کیا ہے؟ گریجولی، تدریج کے ساتھ، فی ستتی ایام۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کن کہہ دے، فیکون، ہر چیز بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ گریجولی چیزوں کو بنایا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اب سورت کا اختتام ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خاص طور پر باتیں کہی جا رہی ہیں، اور اس کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ اس چیز سے کہ ہم نے یہ سب جو بنایا ہے نا، یہ سب ہم نے کیسا بنایا ہے؟ بتدریج بنایا ہے۔ لہٰذا دین کی طرف بلانے والے کو کیا چاہیے کہ جلدی نہ کرے، یہ مت سوچے کہ پہلے ہی ریسپانس میں بس آ جائیں سب، نہیں، ایک دفعہ کسی کو کچھ کہا، نہیں مانا، نہیں سنا، کہتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ آگے کیا فرمایا ہے؟ فصبر، صبر کریے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کریے، کس پر؟ علی ما یقولون، اس پر جو وہ کہتے ہیں، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے۔ یہ جو کہنا ہوتا ہے نا، کسی کی جو باتیں ہیں نا، وہ تلوار سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، ہے نا؟ دیکھیے، یہ ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں، رائٹ؟ کسی کی باتیں کس طرح سے چبھتی ہے، رائٹ؟ اگر کسی نے کسی کو تھپڑ مارا تو وہ درد وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن کسی کی باتیں جو ہوتی ہے نا، وہ ہمارے دماغ میں ٹکر کھاتے رہتی ہے، کیونکہ ہم بار بار اس کو ریکیپ کرتے رہتے ہیں نا، اس کو ہم بار بار یاد کرتے رہتے ہیں، right؟ تو پھر وہ بار بار وار کرتے رہتے ہیں۔ ما یقولون، جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں، تو اس پر آپ کیا کریے؟ صبر کریے، کیونکہ دعوت کا کام اول سے آخر تک صبر ہی صبر کا ہے، right؟ دین کی تبلیغ جو ہے نا، وہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ فوراً نتیجہ آ جائے، آج بتایا بس کل سامنے آ جائے، تو اللہ کی طرف بلانے والا کب پوری ڈٹرمینیشن کے ساتھ کام کر سکتا ہے؟ جب وہ نتیجوں کو بھول کر کام کرے، نتیجہ سامنے آئے یا نہ آئے، وہ کیا کرے؟ کام کرتا چلا جائے۔ دیکھیے، نتائج تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا؟ اگر ہم کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو ہی دیکھے گا نا، اگر ہم ایفرٹ لگاتے ہیں، اگر ہم دنیا سے چلے بھی جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو گنتا رہے گا، ہے نا؟ ہمارے ایفرٹس کو وہ دیکھے گا، جو کچھ ہم چھوڑ گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کا ہمیں ثواب جاریہ جو ہے ملتا رہے گا۔ تو اس لیے نا ہمیشہ کوشش کرتے رہنا ہے، اور اس کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ فصبر، صبر کریے، علی ما یقولون، جو کچھ وہ کہتے ہیں، وہ سبح، اور کیا کریے؟ تسبیح کریے، بحمد ربک، تیرے رب کی حمد کے ساتھ۔ کب کریے؟ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع سے پہلے، وقبل الغروب، اور غروب سے پہلے۔ تسبیح کریے، تسبیح سے مراد نماز بھی لیا گیا ہے اور ذکر و تسبیح بھی لی گئی ہے۔ اگر تسبیح سے مراد نماز لیں گے، یعنی نماز پڑھو،
آپ کے رب کی حمد کے ساتھ. تو کب؟ قبل طلوع الشمس یعنی فجر، اوکے فجر مراد ہے. پھر وہ قبل الغروب ظہر اثر مراد ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اگر تسبیح کو نماز لیں گے اور ذکر لیں گے تو کیا ہے؟ صبح کے اذکار اور شام کے اذکار. ٹھیک ہے. صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے جب صبر کرنا مشکل ہو جائے تو صبر میں کیا چیز مدد دیتی ہے؟ تسبیح. رائٹ. تسبیح سے انسان جمع رہتا ہے اور تسبیح کے بہت سارے فوائد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید کی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان میں بڑے بھاری ہیں اور رحمان کو بہت پیارے ہیں، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی تعریفوں اور خوبیوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پاک ہے عظمتوں والا. ٹھیک ہے. یہ 2 کلمے کیسے ہیں؟ بہت زیادہ ہیوی ہے، میزان میں بہت وزن ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. صبح و شام کے اذکار میں بھی آتا ہے نا یہ. ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے ایسا کلمہ نہ بتلاؤں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ صبح بھی یعنی طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے کیا کرو؟ تسبیح بیان کرو. ٹھیک ہے. اور وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات سے یا رات میں سے فَسَبِّحْهُ تو تسبیح بیان کرو اس کی. اور وَأَدْبَارَ السُّجُودِ سجدہ ہے کیا؟ نہیں. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ اور ادبار دبر سے ہے، دبر کہتے ہیں پیچھے کو، اور سجدے کے پیچھے. سجدے کے پیچھے مطلب سجدوں کے پیچھے مطلب یعنی نمازوں کے بعد بھی، سجدوں کے بعد بھی یعنی نمازوں کے بعد. رائٹ. یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو. یعنی صبح و شام کر کے بس بیٹھ نہیں جاؤ بلکہ رات کا حصہ یعنی کون سی نماز ہوتی ہے؟ مغرب عشاء. رائٹ. اگر نماز لیں گے اور تسبیحات تو ویسے بھی تسبیح ہے. رائٹ. تو وہ تم کرو اور پھر وہ ادبار سجود اور نمازوں کے بعد بھی. رائٹ. نمازوں کے بعد کون سی تسبیح ہوتی ہے؟ جیسے عشاء کے بعد کون سی فرض نمازوں کے بعد جو تسبیح ہوتی ہے جو ہم بیٹھ کے مصلی پہ کرتے ہیں. رائٹ. نماز کے اذکار. اور دوسری کیا ہوتی ہے؟ جیسے دیکھیے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا نا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر سونے سے پہلے. حدیث میں بھی آتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب مہاجر آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مالدار لوگ بلند درجے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں حاصل کر چکے. آپ نے فرمایا کیا مطلب اس کا؟ انہوں نے کہا وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، لیکن مالدار ہونے کی وجہ سے وہ صدقہ دیتے ہیں جو ہم نہیں دے سکتے. ہے نا. بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ ہم کو ایک فیل ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس رہتا تو میں بھی کرتی، ہے نا، میں بھی صدقہ کرتی، میں بھی انفاق کرتی. دیکھو ان کو اللہ نے دیا ہے، وہ کتنا کرتے ہیں، وہ تو آگے چلے گئے ہم سے، ان کے تو درجے بلند ہو گئے. تو یہی بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مزید ہے بات. انہوں نے کہا کہ وہ صدقہ دیتے ہیں جو ہم نہیں دے سکتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو تو تم ان کے مقام کو پالو جو تم سے آگے ہیں، اور ان سے ہمیشہ مقام میں آگے رہو جو تم سے پیچھے ہیں، اور تم سے کوئی بھی افضل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہی عمل کرے. انہوں نے کہا ضرور اے اللہ کے رسول، یعنی ضرور بتائیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یعنی 33 ٹائمز سبحان اللہ الحمد للہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کر، ٹھیک ہے؟ اور ایک روایت میں آتا ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ وہ غریب مہاجر دوبارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی اس عمل کے متعلق سن لیا ہے اور انہوں نے بھی اس پر عمل شروع کر دیا۔ اب دیکھیے، اب وہ مالدار جو ہے وہ پہلے تو بہت ساری نیکیاں کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، غلام آزاد کر رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں۔ اب مہاجر بھائیوں کو پتا چلا کہ یہ بھی شروع کر دیے ہیں، پھر تو ہمارا پیچھے ہی رینک ہو گیا نا۔ تو انہوں نے آ کے بتایا کہ انہوں نے بھی یہ عمل شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے دے۔ Right؟ پھر کیا بات آگی؟ اخلاص کی، نیت کی۔ Right؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، یہ پورے 99 ہو گئے، 99 ہو گئے، اور پھر 100 کی گنتی پوری کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسی دعائیں ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد انہیں پڑھنے والا یا انہیں بجا لانے والا کبھی ثواب یا بلند درجوں سے محروم نہیں ہوتا، اور وہ ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ دونوں طرح کے یہاں پہ 34 اللہ اکبر بھی آتا ہے، 33۔ تو یہ تمام کیا ہے؟ یہ تسبیحات ہیں، right؟ تو ہمیں دیکھیے اپنا یہ معمول بنا لینا چاہیے، اور وہ کیا کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں تو تھوڑی دیر مصلی پر بیٹھے، اور ویسے بھی دیکھیے فرشتے دعا کرتے ہیں نا اس شخص کے لیے جو مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، اذکار پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، right؟ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر۔ تو اب یہ دو آیتوں میں کیا سکھایا گیا ہے؟ ان دو آیتوں میں کیا سکھایا گیا ہے؟ پہلے تو کہا گیا ہے فصبر علی ما یقولون، اور پھر تسبیح کی بات ہوئی ہے، صبح و شام رات میں بھی تسبیح کرو، رائٹ؟ دیکھیے تسبیح اور ذکر سے انسان کے اندر ایک اطمینان کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جیسے کچھ پا لیا، right؟ جب وہ کیفیت آ جاتی ہے نا انسان کے اندر، تو انسان چاہے زندگی میں کوئی چیز کھویا ہوا ہو، یا زندگی میں اس کو کوئی تکلیف ہو، یا اس کو لوگوں نے بہت باتیں سنائی ہیں، تو وہ سب زائل ہو جاتی ہے۔ کس سے؟ جب انسان تسبیح کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ انسان کیا ہوتا ہے؟ تسبیح سے دوبارہ طاقتور بن جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ یہ نسخہ بتایا گیا ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ اور وَسَبِّحْ۔ اگر کبھی بہت زیادہ طبیعت بھاری ہونے لگے نا، بہت زیادہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اب بہت تکلیف ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو اس وقت دیکھیے نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، جائیں نماز پر بیٹھ جائیں اور تسبیح کریں۔ ایسا سپورٹ ملتا ہے، ایسا اطمینان ملتا ہے کہ انسان کو وہ کچھ یاد نہیں رہتا جو پہلے تھا، رائٹ؟ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ جو انسان انسانوں سے توقعات رکھتا ہے نا، انسانوں سے ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے، وہ ہمیشہ مایوس رہتا، right؟ اور جس شخص کو اللہ سے لو لگ جاتی ہے نا، اواب حفیظ بن جاتا ہے، منیب بن جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کی زندگی میں محرومی ہوتی ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز کا نعم البدل بن جاتا ہے، سبسٹیٹیوٹ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا، right؟ اچھا ہمارا غم کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، میرا وہ چلا گیا، یہ چلا گیا، وہ کھو گیا، وہ کم ہو گیا،
ہاں، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا. کبھی دیکھیے غم کو اگر ہم اپنے انالائز کریں گے نا، ہم، جیسے آپ کا دل کیوں پریشان ہوتا ہے، اپنی پریشانیوں کو لکھ لیں کہ اس بات سے میں پریشان ہوں، اس سے میں پریشان ہوں، لسٹ بنا لیں جو بھی ہے. اس میں آپ دیکھیں گے یا تو کسی کی کوئی بات ہوگی، کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا ہوگا، یا یہ کہ کچھ نقصان ہو گیا ہوگا. لیکن جس شخص کو رب مل جائے نا، تو اس شخص کے لیے یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، یہ احساس محرومی اور لوگوں کی باتیں، وہ اس کا نعم البدل بن جاتا ہے، اس کا الٹرنیٹ بن جاتا ہے. اچھا یہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم، کچھ نہیں، رب ہے نا، اللہ تعالیٰ ہے نا. ہم، اچھا اس نے باتیں سنائی ہے، کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے سن لیا نا، وہ سمیع ہے نا. نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر محرومیت یا ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کیا بن جاتا ہے؟ نعم البدل، سب سے بہترین بدل بن جاتا ہے. فصبر علی ما یقولون، صبر کریے جو بھی وہ کہتے ہیں. اور قرآن میں بھی حکم ہم کو کیا ملا؟ فصبر لحکم ربی کا، اپنے رب کے لیے صبر کریے. ویسے بھی دیکھیے صبر جو ہے نا رب کے لیے ہی ہوتا ہے، بندوں کے لیے صبر نہیں ہوتا ہے. ہاں؟ کیونکہ بندوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم صبر کر رہے ہیں. تو یہ جو اللہ کو پانا ہے نا، یا اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، یہ ہر چیز کا نعم البدل ہے، سب سے بہترین سبسٹیٹیوٹ ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان ساری محرومی کو بھول جاتا ہے. انسان پھر سیلف پٹی کا شکار نہیں رہتا، اپنے آپ پر ترس نہیں کھاتا. پھر کیا کہتا ہے؟ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہے نا. اور یہ قوت کہاں سے آتی ہے؟ ذکر سے، نماز سے، تسبیح سے. جب بھی کبھی لوگوں کی باتوں سے دل تنگ ہو، چاہے کوئی ذاتی باتیں ہو یا پھر دین کے راستے میں ہو، کوئی بھی، تو اس کا علاج کیا ہے؟ تسبیح اور نماز. پھر کوئی غم نہیں رہے گا. ہاں پھر لوگوں کو غم لگ جائے گا کہ ان کو غم کیوں نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ حجۃ یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.